बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तगल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 35 के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एपिसोड नंबर 35 में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या क्या देखने को मिलेगा। ड्रामा के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, इस किस के शुरू में आप देखेंगे कि तंगूत भी उस करवां सराय में मौजूद है जहां दिलीद अमीर और हलीमा सुल्तान मौजूद हैं। तंगूत के एक सिपाही ने करवां सराय के मालिक के गले पर खंजर रखा हुआ है। तंगूत करवां सराय के मालिक से कहता है कि इन दोनों के पास एक चीज है जो असल में हमारी है। हम वो चीज लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। हम यहाँ खून खराबा नहीं चाहते। और फिर तंगूत शरबत में कोई जहरावर चीज मिलाकर करवां सराय के मालिक को देता है और उसे कहता है कि ये शरबत जाकर तुम उन दोनों को दो ताकि हम अपनी चीज आराम से हासिल कर लें और चुपचाप यहाँ से चले जाएं। तंगूत करवां सराय के मालिक से कहता है कि अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों और बीवी को कत्ल कर दूंगा। जिस पर करवां सराय का मालिक खौफजदा हो जाता है और वो शरबत लेकर दिलीद अमीर और हलीमा सुल्तान के पास चला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि दिलीद अमीर और हलीमा सुल्तान करवां सराय के एक कमरे में मौजूद हैं और वो सुमर तकीम की तरफ से भेजी गई मालूमात को एक दूसरे सफ़े पर लिख रही हैं ताकि अगर रास्ते में कोई हादसा पेश आता हो तो उनके पास इसकी एक और कापी मौजूद हो। जबकि दोस्तों, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबीब आरिफ खानी की गार में तैमूर का इलाज कर रहे हैं। इसी दौरान तैमूर की सांस रुक जाती है, जिस पर तबीब आरिफ कहते हैं कि हम तैमूर को खो रहे हैं। फिर वो अल्लाह का नाम लेकर जोर जोर से उनके सीने को दबाते हैं। जबकि इब्ने अरबी भी कहते हैं कि ऐ अल्लाह, तू अपने नाम अल-शाफी से इस नौजवान को शफा अता फरमा। इसी दौरान तैमूर की सांस बहाल हो जाती है और वहाँ मौजूद तमाम लोग बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान दिलीद अमीर से कहती हैं कि मैंने तमाम मालूमात दूसरे सफ़े पर भी लिख ली हैं। जिस पर दिलीद अमीर उनसे कहते हैं कि मेरी बच्ची, इन मालूमात को ऐसी जगह छुपाना कि कोई दूसरा इन्हें तलाश न कर सके। जिस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं कि आप फिक्र न करें, मैं इनको ऐसी जगह छुपाऊंगी जहां इन्हें कोई भी तलाश नहीं कर पाएगा। इसी दौरान करवां सराय का मालिक अंदर आता है और उनसे कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। उसकी आवाज़ सुनकर हलीमा सुल्तान जल्दी जल्दी वो कागजात छुपा लेती हैं और फिर दिलीद अमीर उन्हें अंदर आने की इजाज़त दे देते हैं। जब वो अंदर आता है तो उनसे पूछता है कि क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। इस पर दिलीद अमीर कहता है कि नहीं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर करवां सराय का मालिक कहता है कि ये शरबत हमारी तरफ से आपके लिए है। जिसके बाद करवां सराय का मालिक उन्हें शरबत देने के बाद वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद दिलीद अमीर और हलीमा सुल्तान वो नशावर मशरूबात पी लेते हैं। इसके बाद दिलीद अमीर हलीमा सुल्तान से कहते हैं कि आप यहाँ पर सो जाएं, मैं बाहर पहरा दूंगा। जिसके बाद दिलीद अमीर बाहर आ जाते हैं और दरवाजे के पास आकर बैठ जाते हैं, जबकि तंगूत उन्हें देख रहा होता है। दोस्तों, इसके बाद आप देख सकते हैं कि नौयान के भेजे गए सिपाही कबीले के पास मौजूद हैं, जबकि हेमा खातून अपने खेमे में आराम कर रही हैं। गुंदुकतू और सिलजान खातून भी हेमा खानम के खेमे में खड़े हैं। गुंदुकतू सिलजान खातून से कहता है कि सिलजान, मैंने तुम्हारे हकूक पामाल किए, मैंने तुम्हारे ऊपर सख्ती की है, मैं अपने इस रवैये से माफी मांगता हूँ। फिर गुंदुकतू मजीद कहता है कि सिलजान, मैं चाहता हूँ मेरी भी औलाद हो, मैं अपनी नस्ल को बढ़ाना चाहता हूँ, इस वजह से मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। गुंदुकतू की ये बात सुनकर सिलजान बहुत दुखी हो जाती हैं। गुंदुकतू मजीद उससे कहता है कि अगर तुम इस पर राजी हो तो ठीक है, अगर तुम राजी नहीं हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, इसके बारे में तुम सोच लो। इसके बाद गुंदुकतू वहाँ से निकल जाता है और अर्तगल के पास चला जाता है। अर्तगल गुंदुकतू को देखकर कहता है कि भाई, आप अभी तक सोए क्यों नहीं। इस पर गुंदुकतू कहता है कि कल जिरगे में मेरे भाई की मौत का मुतालबा किया जाएगा और मैं कैसे सो सकता हूँ। जिस पर अर्तगल कहता है कि भाई छोड़ें इन बातों को, आप बैठ जाएं। जिस पर गुंदुकतू अर्तगल के पास बैठ जाता है। फिर अर्तगल गुंदुकतू से कहता है कि भाई, मैं आपसे भाभी के बारे में बात करना चाहता हूँ। जिस पर गुंदुकतू अर्तगल से कहता है कि मुझे औलाद चाहिए और मुझे एक पुरसुकून घर चाहिए, अलबत्ता मैं सिलजान के साथ मजीद नहीं रह सकता। मैंने उसको बताया है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, अगर वो इस पर राजी हुई तो मैं उसके साथ रहूंगा, अगर वो इस पे राजी न हुई तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। फिर गुंदुकतू मजीद कहता है कि अर्तगल, खुदा का वास्ता है, कल जिरगे में तुम्हारी मौत का
فیصلہ ہونا ہے اور تم کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا وہی ہوگا۔ پھر ارطغرل مزید کہتا ہے کہ بھائی آپ نے سلجان کو خیمے سے نکال کر اچھا نہیں کیا، آپ بے شک دوسری شادی کریں مگر سلجان کو طلاق نہ دیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سردار خوشنود حیمہ خانم کے خیمے میں جاتے ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ میری بہن میرے ہاتھ سے تمہیں خنجر لگا ہے، مجھے معاف کر دو۔ جس پر حیمہ خانم سردار خوشنود سے کہتی ہیں کہ میرا بیٹا قاتل نہیں ہے، اس نے غدار کو جابش کو قتل کیا ہے اور اپنی زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ آپ کے سپاہیوں کے غصے کے باوجود ارطغرل قبیلے واپس آیا، وہ اس لیے واپس آیا کہ اسے آپ کے انصاف پر یقین تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گندگتو ارطغرل کے پاس موجود ہے۔ ارطغرل گندگتو سے کہتا ہے کہ بھائی قرا بیگ پر نظر رکھیں، جب نویان نے مجھے پکڑا تھا تو قرا بیگ بھی وہاں پر موجود تھا۔ یہ سن کر گندگتو حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی جب میرے ہاتھ میں کیل ٹھوکی جا رہی تھی تو قرا بیگ دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ جس پر گندگتو کہتا ہے کہ بھائی ہم کیسی جہنم میں پھنس گئے ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی آتا ہے اور وہ گندگتو سے کہتا ہے کہ سردار خوشنود حیمہ خانم سے ملنے ان کے خیمے میں گئے ہیں۔ یہ سن کر گندگتو حیمہ خانم کے خیمے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نویان کے بھیجے گئے سپاہی آہستہ آہستہ قبیلے کو ہر طرف سے گھیر رہے ہوتے ہیں۔ جب گندگتو حیمہ خانم کے خیمے میں پہنچتا ہے تو سردار خوشنود گندگتو کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گندگتو کہتا ہے کہ ماموں آپ کو راحت نہیں مل رہی، آپ جرگے میں جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ دونوں قبیلوں کو مفلوج کر دے گا، آپ حقیقت کو سمجھیں اور ارطغرل کا ساتھ دیں۔ جس پر سردار خوشنود وہاں سے چلے جاتے ہیں اور گندگتو جا کر حیمہ خانم کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور وہ حیمہ خاتون سے کہتا ہے کہ امی جان کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ارطغرل کو مار سکے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ دوستو اسی دوران حیمہ خاتون کو زخم میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حیمہ خاتون زخم پر اپنا ہاتھ رکھتی ہیں۔ جب گندگتو حیمہ خاتون کا ہاتھ ہٹا کر چادر اوپر سے ہٹاتا ہے، حیمہ خاتون کے زخم سے بہت زیادہ خون بہ رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر گندگتو خوفزدہ ہو جاتا ہے اور طبیب خاتون کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جلدی سے طبیب عارف کو بلائیں۔ اس کے بعد طبیب عارف خیمے میں جاتے ہیں اور وہ گندگتو، سلجان اور روشنی کو خیمے سے باہر بھیج دیتے ہیں اور حیمہ خاتون کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سردار خوشنود ارطغرل کے پاس قیدی خیمے میں جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے میرے بیٹے تیمور کو قتل کیا ہے؟ جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ ماموں میں آپ سے کیا بات کروں، قرا بیگ غدار جو کل نویان کے دسترخوان پر موجود تھا آج وہ ہمارے قبیلے میں موجود ہے، جبکہ آپ اس کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ مزید ارطغرل سردار خوشنود سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نویان کتا ساری سردیاں انتظار نہیں کرے گا اور وہ کسی بھی وقت ہمارے اوپر حملہ کر دے گا، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی، مگر اب آپ اپنا ضمیر ہلکا کرنے کے لیے میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد سردار خوشنود اس خیمے سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عالیہ اور گونجا گل حیمہ خاتون کو دیکھنے ان کے خیمے کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ منگول سپاہی قبیلے پر حملہ کر دیتے ہیں اور سپاہیوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران ایک منگول سپاہی تیر سے گندگتو پر حملہ کرتا ہے جو گندگتو کے بجائے ساتھ کھڑے ایک سپاہی کو جا کے لگتا ہے۔ گندگتو ایک دم کہتا ہے کہ حملہ ہو گیا ہے۔ گندگتو کی یہ آواز سن کر خیمے میں موجود سلجان، عالیہ اور باقی لوگ بھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور سلجان طبیب عارف سے کہتی ہیں کہ آپ امی جان کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد منگول سپاہیوں کے درمیان اور قبیلے کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ارطغرل کو جب منگول سپاہیوں کی آوازیں آتی ہیں تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ غصے سے چیخ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد منگول سپاہی قبیلے میں موجود بہت سی خواتین اور بچوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ دوستو گندگتو اور مہردین نے بہت سے سپاہیوں کو لڑائی سے بچنے کے لیے قبیلے سے باہر بھیج رکھا ہوتا ہے۔ قبیلے میں بہت کم سپاہی رہ گئے تھے جس کی وجہ سے منگول سپاہیوں نے بہت سے قبیلے والوں کو قتل کر دیا تھا۔ بہت سے منگول سپاہی حیمہ خاتون کے خیمے کے باہر جمع ہو جاتے ہیں۔ گندگتو انہیں اکیلے روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور بہت سارے منگول سپاہیوں کو قتل بھی کر دیتا ہے، مگر منگول سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ منگول سپاہی خیمے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جبکہ خیمے کے اندر عالیہ، سلجان، روشنی اور گونجا گل منگول سپاہیوں کا مقابلہ کرتی ہیں۔ دوستو اسی دوران ارطغرل کے خیمے کی حفاظت کرنے والا سپاہی ارطغرل کو جا کر بتاتا ہے کہ منگولوں نے حملہ کر دیا۔ ارطغرل اس سپاہی سے کہتا ہے کہ جلدی سے دروازہ کھولو۔ جب وہ جیل کا دروازہ کھول رہا ہوتا ہے تو ایک منگول سپاہی اندر آ کر اسے قتل کر دیتا ہے اور پھر وہ منگول ارطغرل کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ارطغرل اس کی تلوار کے نیچے نہیں آتا۔ اس کے بعد وہ منگول سپاہی قید خانے کا دروازہ کھول کر قید خانے کے اندر چلا جاتا ہے اور تلوار سے ارطغرل پر
حملہ کرتا ہے، مگر ارطغرل اس کے ہاتھ پر اتنے زور سے وار کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے، اور پھر ارطغرل اور اس منگول سپاہی کے درمیان ہاتھاپائی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ارطغرل اس سپاہی کو قتل کر دیتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گندکتو بہت سے منگول سپاہیوں کے خلاف سرداری خیمے کے باہر لڑ رہا ہوتا ہے اور کچھ کو قتل کر چکا ہوتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل بھی خیمے سے باہر آتا ہے اور وہاں ایک سپاہی سردار خوشنود پر حملہ کرنے لگا ہوتا ہے، مگر ارطغرل اپنی تلوار کے ساتھ اسے روک لیتا ہے اور سردار خوشنود پر حملہ کرنے والے منگول سپاہیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ ارطغرل سردار خوشنود کی طرف غصے سے دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہیما خاتون کے خیمے میں ایک منگول سپاہی سلجان خاتون کو زمین پر گرا دیتا ہے اور سلجان خاتون کو قتل کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن عالیہ پیچھے سے اس منگول سپاہی کو خنجر مارتی ہیں، جس وجہ سے وہ منگول سپاہی زمین پر گر جاتا ہے اور سلجان خاتون اٹھ کر اس منگول سپاہی کو قتل کر دیتی ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گندکتو منگولوں کو قتل کرنے کے بعد بھاگتا ہوا سرداری خیمے کے اندر آتا ہے۔ اسی دوران خیمے میں ارطغرل داخل ہوتا ہے اور وہ سب ہیما خاتون کی طرف بھاگتے ہیں۔ سلجان خاتون طبیب عارف سے جا کر پوچھتی ہیں کہ امی جان کا کیا حال ہے، جس پر طبیب عارف کہتے ہیں کہ اللہ ایسی مشکل میں کسی کو نہ ڈالے، ایک طرف ہیما خاتون کی زندگی خطرے میں ہے اور دوسری طرف آپ لوگوں کی، جس پر سردار خوشنود غصے سے ارطغرل سے کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے اوپر مصیبتیں لانے والے تم ہو۔ سردار خوشنود کی یہ بات سن کر گندکتو کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ سردار خوشنود سے کہتا ہے کہ کیا آپ کو نظر نہیں آتا منگولوں کے ساتھ ہمارے معاملات مختلف ہیں، منگولوں کو اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ارطغرل مر گیا ہے یا تیمور مر گیا۔ گندکتو مزید کہتا ہے کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور حقیقت کو دیکھیں۔ اس کے بعد ارطغرل غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور سردار خوشنود سے کہتا ہے کہ ماموں بس کر دیں، کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے چوہے کی طرح پنجرے میں ڈالنے کے لیے آپ نے اپنا پورا زور لگا دیا ہے۔ آپ دیکھیں مجھے، اگر میں چاہوں تو آپ مجھے کبھی بھی قید نہیں کر سکتے، لیکن میں اپنی مرضی سے اس پنجرے میں واپس جاؤں گا تاکہ آپ کو اور باقی سرداروں کو حقیقت نظر آ سکے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں جرگے میں حساب دوں گا، جس پر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ جرگے کے بعد میں تمہارا سر قلم کر دوں گا، اور پھر وہ غصے سے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد گندکتو ارطغرل کو قید والے خیمے میں چھوڑنے آتا ہے اور وہ ارطغرل سے کہتا ہے کہ ارطغرل ہمیں جلد سے جلد تیمور کو قبیلے لانا ہوگا، جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی اگر تیمور کو رستے میں کچھ ہو گیا تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جب ارطغرل اور گندکتو یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کرابیک کا ایک سپاہی خیمے کے باہر کھڑا ہو کر ان کی سب باتیں سن لیتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مہر الدین، کرابیک اور سردار خوشنود ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کرابیک کہتا ہے کہ کل کے جرگے کے بعد ارطغرل کو سزائے موت ہو جانی چاہیے۔ ارطغرل کی ہر سانس غداری اور خون لے کر آتی ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ اس حملے کا ذمہ دار بھی ارطغرل ہے، ارطغرل کی وجہ سے قبیلہ کمزور ہو گیا ہے۔ اسی دوران وہاں گندکتو آتا ہے اور سردار خوشنود کہتے ہیں کہ کرابیک درست کہہ رہا ہے، ارطغرل میرے بیٹے کا قاتل ہے، اور وہ مزید کہتے ہیں کہ کل میں اپنی آنکھوں سے ارطغرل کی موت دیکھوں گا، جس پر گندکتو کرابیک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تک آپ اس طرح کے غدار اپنے خیمے میں بٹھائیں گے آپ مشکلات سے دوچار ہوتے رہیں گے، جس پر سردار خوشنود کہتا ہے کہ گندکتو تم کس کی بات کر رہے ہو، جس پر گندکتو کہتا ہے کہ میں کرابیک کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سن کر کرابیک غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس کے بعد کرابیک اپنی تلوار نکال لیتا ہے، جس پر گندکتو بھی اپنی تلوار نکال لیتا ہے، مگر مہر الدین کرابیک کو روک لیتا ہے۔ پھر گندکتو کہتا ہے کہ جب نویان کتا میرے بھائی کے ہاتھ میں کیل ٹھوک رہا تھا یہ کرابیک دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اس پر مہر الدین کرابیک سے کہتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ جس پر کرابیک کہتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، لیکن میں وہاں اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا، میں سعد الدین کو پیک کے حکم کے مطابق منگولوں کے ساتھ امن معاہدہ کرنے گیا تھا۔ کرابیک مزید کہتا ہے کہ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو سعد الدین کو پیک سے جا کر پوچھ لو۔ کرابیک کہتا ہے کہ گندکتو اپنے بھائی ارطغرل کو بچانے کے لیے مجھ پر ایسے الزامات لگا رہا ہے، لیکن کل جرگے میں اس کے بھائی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس پر گندکتو کرابیک سے کہتا ہے کہ کرابیک جو تم چاہتے ہو وہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ پھر گندکتو غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے اور مہر الدین کرابیک کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا اب تم مجھے بتاؤ کیا تم سچ کہہ رہے تھے؟ کیا تمہیں سعد الدین کو پیک نے نویان کے پاس بھیجا تھا؟ اگر تم سعد الدین کو پیک کے حکم کے مطابق گئے تھے تو پھر مجھے یہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ جس پر کرابیک کہتا ہے کہ یہ ریاست کا خفیہ راز تھا اس لیے تمہیں نہیں بتایا گیا تھا۔ جس پر مہر الدین کہتا ہے کہ اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہارا سر اڑا دوں گا۔ اس کے بعد مہر الدین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کرابیک کا وہ سپاہی اس کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ شاید تیمور زندہ ہے۔ یہ سن کر
کرا بیگ کو ایک جھٹکا لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تیمور کہاں ہے، جس پر وہ سپاہی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، جس پر کرا بیگ اسے کہتا ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا اور پتہ کرو اگر تیمور زندہ ہے تو کہاں ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تنگوت کارواں سرائے کے مالک کے ساتھ اپنے سپاہیوں اور دلی دمیر کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ نشہ آور مشروب پینے کی وجہ سے دلی دمیر بے ہوش پڑے ہیں۔ تنگوت کارواں سرائے کے مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ شاباش مالک، اور پھر وہ کارواں سرائے کے مالک کو قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تنگوت کے سپاہی حلیمہ سلطان کے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور حلیمہ سلطان جو کہ بے ہوش ہیں اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیتے ہیں۔ پھر تنگوت اور اس کے سپاہی وہ معلومات تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں جو سمر تقیم نے بھیجی تھی، مگر اسی دوران حلیمہ سلطان کو ہوش آتا ہے تو ساتھ ہی دلی دمیر کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور وہ اپنی رسیاں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔